बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन एक्सक्लूसिव और मैं हूं यासिर रहमान। आज ये एक्सक्लूसिव इसलिए है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यानी इंसानियत की खिदमत के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तकरीबन वक्फ़ कर दी है और जो ये कहती हैं कि जो इंसानी हुकूक़ की पासदारी है वो उनके लिए इबादत है। और यही वजह है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी भी बनी और इस वक्त वो इस ओहदे पे काम कर रही हैं और वो ख़ुद उस खानवादे से हैं जिसका हाफ ख़ानदान वहाँ पे है और वो सऊबतें और अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त ढाई जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिशाल हुसैन मलिक साहिबा की। मिशाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन एम्पावरमेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कश्मीर मैगज़ीन में वक्त दिया। जी नाज़रीन, इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए मिशाल हुसैन मलिक साहिबा से। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली जिस अंदाज में की जा रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मकबूजा कश्मीर में अब तक तकरीबन 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी कैद किए गए। अब तक 23,000 से जायद खवातीन बेवा और 1 लाख से जायद बच्चे यतीम हुए। हालिया दिनों में भारतीय फौज ने आर्मी एहलकारों की हलाकत के नाम पर 3 बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया। जेर हिरासत अफराद ने इंकशाफ किया कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद लोहे की सलाखों से मारा गया और जख्मों पर मिर्चें छिड़की गईं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई भी और आलमी प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ हमेशा हर फोरम पर आवाज़ उठाई और भारतीय मजालिम पर खामोश रहने वाले ममालिक के ज़मीर को हमेशा झंझोड़ा। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने जिद्दोजहद आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। भारतीय फौज के हाथों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ हैं। My life's last wish that Kashmir issue I want should get resolved. ये फरमाइएगा कि 10 दिसंबर को दुनिया में इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। इंडिया भी इस दिन को ऑब्जर्व करता है। इंडिया का हक है इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन को मनाने का? कि सबसे पहली बात यह है कि उनका तो कोई हक बनता ही नहीं है ह्यूमैनिटी पे, डेमोक्रेसी के ऊपर भी जिस तरह वो चैम्पियन अपने आप को दिखाते हैं दुनिया के सामने। इंसानियत की कदर ही नहीं है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जो हैं वायलेटर्स हैं ह्यूमन राइट्स के, जो एक जेनोसाइड, जो एक हाईएस्ट क्राइम है दुनिया के अंदर, ये हालांकि उसके सिग्नेटरी भी हैं जिनीवा कन्वेंशन के ऑन जेनोसाइड, ऑन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज़। बट हम जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो फुटेजेस हम लोगों को मिल रही हैं गाज़ा की, तो उससे भी कहीं ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ कश्मीर के अंदर हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा सप्रेशन और इतनी ज़्यादा बैरियर्स हैं कि वहाँ से एक फुटेज भी निकलवाना इस सदी के अंदर 21st सेंचुरी में सबसे मुश्किल काम है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल की एस्केलेशन है। तो इनका तो कोई राइट इंसान होने का भी नहीं है इंडियन स्टेट का। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर टोटल सैवेज। और बारबारिज्म की इंतहा है कि लाशें जो हैं वो दरख्तों पे टांग देते हैं, सूख जाती हैं, ढांचे बन जाते हैं, तब भी बेरी करने की इजाज़त नहीं होती है। ये कहीं दुनिया में ऐसे ग्रेव ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं हैं जो वहाँ के जो इंसिडेंट्स होते हैं और डेली और अनअकाउंटेबल। एक टाइम पे अगर हमें एक जगह की खबर मिल रही है बट पूरी एक नेशन है मकबूजा जम्मू कश्मीर। गाज़ा तो इज़ जस्ट 1/3 ऑफ इस्लामाबाद। उसका अगर साइज़ देखें तो जो लेवल ऑफ एस्केलेशन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है सदी की कि इसको ग्रो करने दिया जा रहा है इनके इस एग्रेशन को। ठीक है, आपके ऊपर आपकी ज़ात के हवाले से आते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपकी अपॉइंटमेंट को एक सिंबॉलिक कश्मीरी इसको बहुत रिलेट करता है अपने साथ कि हमारी आवाज़ जो है वो आप पहुंचाई जाएगी या हमारी आवाज़ आपके ज़रिए। इंडिया में इस पर बहुत शोर हुआ है, उसकी क्या वजह है? देखिए, इंडिया तो किसी भी सूरत नहीं चाहता कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के, कि वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं या किसी भी ऐसे ओहदे पे जाएं जिससे वो इंडिया को एक्सपोज कर सकें। और स्पेशली हम लोगों ने ये देखा भी है, इंडिया ने जो भी नैरेटिव्स मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से, हमारी लीडरशिप के हवाले से, उनको टेररिज्म के साथ लिंक करना, हालांकि ख़ुद टेरर कर रहे होते हैं, और हमारी जो पुरअमन सियासी क़यादत है उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको फांसी चढ़ाया जा रहा है, उनको जहर दिया जा रहा है जेलों के अंदर। चाहे वो अशरफ सहराई का देख लें आप,
شہید کا جس طرح ان کو ڈیورنگ انکارسریشن زہر دیا گیا وہ شہید ہو گئے، پھر اس طرح سعید علی گیلانی صاحب کو ڈیورنگ انکارسریشن وہ شہید ہوئے، ان کی جو گریو ہے اس تک بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں تک جانے کی، یاسین صاحب کو بھی. تو جب ہمارے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں دنیا میں نہیں جا سکتے، اگر ہم پیلسٹینین سے کمپیئر کریں تو ان کی لیڈرشپ باہر کے ملکوں میں جا سکتی ہے یا ان کے ہاں لوگ آ سکتے ہیں، بے شک وہاں اٹیکس ہوتے ہیں، مگر یہ ان کے لیے سب سے بڑا نائٹ میئر تھا کہ ایک تو یاسین صاحب کی وائف، پھر اوپر سے میں ایک پاکستانی بھی ہوں اور کشمیری بھی ہوں، اور پھر پاکستان اون کرتا ہے کشمیر کاز کو، ایک اس کی مین پارٹی ہے، تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کشمیر کو ریپرزینٹ کرنا، بلکہ اس کو جو ہم لیڈ کریں اس کی سفرنگز بھی فرسٹ ہینڈ بتانا، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا سارا جو اتنے سالوں کا جو کیمپین کرتے ہیں جھوٹا نیریٹو وہ ایکسپوز ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ کمنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے انڈیا کے لیے، اور اسی طرح وہ سکھوں کو بھی سائلنس کر رہے ہیں دنیا بھر میں، تو یہ بہت بڑا ایک نائٹ میئر ہے ان کے لیے. آپ کے حوالے سے کافی ٹرانسمیشن بھی چلتی رہی ان کی گودی میڈیا کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کئی دن تک ٹرانسمیشنز، پروگرامز، اسپیشل پروگرام چلاتے رہے ہیں. اتنا خائف ہے انڈیا آپ سے؟ دیکھیں یہ پوری موومنٹ سے خائف ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہاں سے کوئی کال جائے، چاہے وہ حریت کے لوگ ہوں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں، اور گلوبل پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنی کاز کو بھی ریپرزینٹ کریں، تو ان کے لیے حالانکہ کہنے کو 5th لارجسٹ اکانومی ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ موومنٹ ڈیڈ ہو گئی ہے، تو پھر کیوں، اور پھر پورا کا پورا انڈین مطلب کتنی گھبراہٹ کیوں ہے اگر اتنے وہ کانفیڈنٹ ہیں. اور اس سے بڑھ کے جو اس وقت جو پورا کا پورا ان کا الیکشن کیمپین ہے مودی کا، وہ فوکس ہی کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، جو ججمنٹ بھی آئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، کشمیر فائلز مووی بھی بنا دی. پھر آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس ججمنٹ؟ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو سن کر؟ دیکھیں اس کے اندر بڑا الارمنگ ہے کہ آلموسٹ 4 ایئرز اس کو سائلنٹ رکھا گیا، اس کیس کو جو پٹیشنر وہاں فائل کی، اس کے دوران 4 سالوں کے اندر یہ جو ٹائم تھا اچانک کیوں جب ایگزیکٹ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے، تو وہ بھی ایک پروف ہے کہ ان 4 سالوں میں یہ وہاں پہ ڈیموگرافی جو چینج کرتے رہے، 50 لاکھ سے زائد انڈینز کو وہاں پہ ڈومسائلز ایشو کیے گئے، ریزیڈنسی دی گئی، ووٹر رائٹس دیے گئے، اور اس کے بعد اچانک یہ کیا، یہ بیسکلی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ الیکشن میں اور مائلیج ہندوتوا کے ووٹ کو ملے، کیونکہ گراس روٹ پہ بھی جو ہندوتوا کا ووٹر ہے یا جو ہندو ووٹر ہے اس کو اینٹی کشمیر کے اوپر انسائٹ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ مودی کے ساتھ، اٹ از این RSS کورٹ. RSS کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں پچھلی بھی رجیمز دیکھیں کہ کشمیریوں کو کبھی جسٹس نہیں ملا یہاں سے، اور اتنا بلیٹنٹ جو وائلیشن ہوتی رہی ہیں، افضل گرو کی، مقبول بٹ شہید کی، افضل گرو شہید کی، اور جو اس وقت بھی جو ہماری قیادت ہے آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب جو اریسٹڈ ہیں، یاسین صاحب کا تو کیس اس وقت ہینگنگ کا چل رہا ہے، تو یہ سارے میٹرز ایسے ہیں جس میں ہم بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان سے، بلکہ اس کو ایز وہ کیا کہنا چاہیے، ایز اے سیکریفیشل جو وہ اس کو لیتے ہیں ان ججمنٹس کو، تاکہ ان کو اور بھی ایک مائلیج ملے. تو یہ دنیا کے لیے بھی بہت ہی آئی تھنک بڑا کویسچن مارک ہے کہ نہ صرف بلیک جسٹس ہے بلکہ یہ جوڈیشل ٹیررزم ہے اور یہ RSS کورٹس ہیں اور ڈائریکٹ وائلیشن کی جا رہی ہے. اس فیصلے کی وجہ سے جو آپ بتا رہی ہیں کہ متنازع فیصلہ ہے، کشمیر کاز پہ، اس تحریک پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں فرق اگر ہمارے سینٹیمنٹ کی بات کی جائے، ہمارے جذبات کی بات کی جائے، تو اس حوالے سے اس کے اندر اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ سپٹمبر کے اندر جو انہوں نے اناؤنس کر دیے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر الیکشنز، اس سے جو میرا اپنا انالیسز ہے کہ بائی دیٹ ٹائم انہوں نے اور بھی زیادہ ڈیموگرافی کے چینجز کرنے ہیں، اور الیکشن ایئر بھی ہے مودی کا، اور آئی تھنک اندر اگر 50 لاکھ انڈینز کو وہاں دے دیے جائیں تو بائی دیٹ ٹائم اگلے الیکشنز کے بعد وہاں پہ مائنورٹی کی بجائے میجورٹی میں انڈینز ہوں گے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ الیکشنز جو وہاں پہ کنڈکٹ کیے جائیں گے. تو آپ بڑی ایک وشس گیم پلان بتا رہے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشنز آپ کو پتہ ہے جو پاپٹ الیکشنز 5 ملین آلریڈی ایشو ہو چکے ہیں. یس 5 ملین اور کر دیتے ہیں 5 ملین تو اوورال تعداد ان کی کوئی وہ بھی 10 ملین 11 ملین ہے تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی جموں کے نکال کے. یس تو وہ ایک تو وہ ہے اور آلریڈی ڈی لمیٹیشن پہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو دیکھ لیا بائیفرکیشن جو کی ہے یونین ٹیریٹری نمبر آف سیٹس بڑھا دی ہیں. یس نمبر آف سیٹس اور وہ ان کو الاٹ کر دی جا رہی ہیں جو ہندوتوا کے فالوورز ہیں.
اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوئے, آپ نے بھی بہت سے شوز کنڈکٹ کیے ہیں جو فاسیکل الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہارڈلی 2% ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, وہ بھی باہر سے لائے جاتے ہیں لوگ جن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ووٹ کریں. مگر اس طرح یہ ایک بڑا پروف ہوگا کہ انہوں نے وہاں ڈیموگرافی کے چینجز کیے, کیونکہ بہت زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ وہ انڈینز ہی ووٹ دے رہے ہوں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب یہ کر لیں گے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اگر اگلا جو ان کا پلان ہے کہ پلیبسٹ کرانا ہے, پلیبسٹ کے اندر تو سارا انڈین ہوگا, ووٹر ہوگا, تو پھر وہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے ہماری پوری تحریک کو, اور ہماری پوری تحریک کو جو اس وقت آرفن کیا ہوا ہے انہوں نے, ہماری لیڈرشپ کو جو ہے اس وقت انہوں نے بند کیا اور قتل کیا جا رہا ہے, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, پھانسی چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ بہت گریو چیلنج ہے ہمارے لیے. آپ نے الیکشن اور ڈیسیژن کے حوالے سے بات کی. ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا سٹنٹ مودی سرکار یا RSS کرتی ہے جس سے ان کو الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے, یعنی پاکستان کارڈ کھیلیں گے یا کشمیر کارڈ کھیلیں گے. when it comes to یاسین ملک صاحب, اس وقت ان کی کیا حالات ہیں؟ کب ان سے آپ کی لاسٹ بات ہوئی تھی, اور اس وقت جو کیس NIA پرسو کر رہا ہے یا ایئر فورس کا جو ان کے اوپر جھوٹا کیس ڈالا گیا ہے, اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ کیا ہم کوئی اس طرح کا کوئی خبر سن سکتے ہیں جو انڈین فاشسٹ مائنڈ دینا چاہتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بیکاز کیونکہ یہ ایک جب آپ ایک پوری اس کی ایریل ویو لیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, جو ان کی پالیسیز جو وہ کر رہے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ان پالیسیز کے اندر, جو بھی ان کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں, اور دے آر ویری اوپن اباؤٹ اٹ. ہندوتوا کا جو نیریٹو ہے الیکشن کیمپین میں بھی, ان کا لاسٹ ٹائم بھی جو تھا جو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنا, اس طرح ان کا ہینگنگ کا ہے. اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گیا, اور یاسین صاحب کو نہ لائر دیا جاتا ہے نہ فزیکلی پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, اور 4.5 years سالیٹری کنفائنمنٹ, اور میڈیسنز بھی نہیں دی جاتی, فیملی ممبر سے ملنے نہیں دیا جاتا. بہت کم جو رابطہ ان سے ہوا ہے, جو ریسنٹ جو رابطہ ہوا ہے فون پہ ان کا میری ساس کے ساتھ, تو انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ مجھے حالت, میری ہیلتھ بہت ویک ہو گئی ہے, اور 11 kgs انہوں نے ایک ہفتے میں لوز کیا ہے. ایک ہفتے میں 11 kg, کیونکہ ان کو میڈیسنز نہیں دی جا رہی ہیں, اور جو ان کی لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں اسپیشلی جو ان کے ہارٹ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ لیٹر بھی لکھا ہے جیل کے جو آفیسرز ہیں ان کو, کہ وہ ان کی ہیلتھ جو ہے ڈراپ. رسپانس ان کو کوئی نہیں آیا وہاں سے. مگر بات یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل پریشر ڈیفینیٹلی, کیونکہ اتنا بڑے لیڈر کو ہینگ کرنا, اس سے جو پوری کی پوری موومنٹ اور گلوبلی بھی جو ان کا پر جو پریشرز ہیں وہ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ دکھائیں گے کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں, اور ڈیورنگ انکارسریشن ان کو یہ مرڈر کر دیں گے, جو ان کا مجھے لگ رہا ہے فی الحال. اگر یہ نہیں تو ہینگنگ ہے, دونوں میں سے ان کا, دونوں میں قتل ہی ہے جو ان کا پلان ہے. تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ چیز ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم پرامن ساری لیڈرشپ کو اس وقت قتل کروا دیں, انڈیا قتل کر دے, آل ڈیموکریٹک وائسز, نان وائلنٹ وائسز کو آپ پھانسی چڑھا رہے ہیں یا ان کو قتل کر رہے ہیں, اور ساری وہ وائسز ہیں ہی نہیں جو کہ پرامن سائڈ کی ہیں, تو پھر ہماری یوتھ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ڈیمولش کی جا رہی ہیں ہماری کالونیز, گاؤں ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹاؤن شپس کے اندر, اور وہاں پہ کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں ان کے لیے بلڈنگز وغیرہ, اور ہمیں ریفیوجی کیمپس میں شفٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی ڈینجرس لیول پہ ریوولٹ آئے گا, اور اس سے کشمیریوں کا جینوسائڈ نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کے اندر تباہی آنی ہے. جنگ کی طرف ویسے بھی ان کا پلان ہے AJK کے اندر اٹیک کرنا اور اکھنڈ بھارت کا اپنا آگے بڑھانا. تو یہ جو بھی میں سمجھتی ہوں جو گلوبلی بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وی آر ریئلی ہیڈنگ ٹورڈز اے بگ وار. ٹھیک. ون مور تھنگ, آپ پاکستانی جیلوں میں بھی جاتی ہیں, آپ ریسنٹلی قیدیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی, ان کی حالت زار, کیونکہ آپ کا پورٹ فولیو بھی ہے. تو اگر ہم پاکستانی جیلوں کے حوالے سے اڈیالہ اور تہاڑ کا کوئی آپس میں مقابلہ کریں یا ان کے تقابلی جائزہ لیں, تو از دیر اینی کمپیریزن؟ دس از اے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بیکاز جو سب سے پہلا when I took charge ایز SAPM ہیومن رائٹس, تو میں سب سے پہلے پریزنس کا میں نے دورہ کیا, خاص طور پہ اڈیالہ, اور پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل بھی میں گئی, اور ویمن پریزنس کے حوالے سے اب میں سندھ بھی جا رہی ہوں, کیونکہ ہم نے تو پریزن ہی دیکھا ہے, ہماری تو آنکھ کھلی ہی ہے آکیپائڈ کشمیر کے پریزنس کے اندر, وہاں پہ جانا, وہاں کے پولیس اسٹیشن, سینٹرل جیل, جموں جیل, پھر اس کے بعد کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن, پھر تہاڑ. تو
وہاں پہ جا کے ویسے میں ایک بات ناٹ بینگ بائسڈ ایٹ آل کہ پرزن کہیں بھی ہو دنیا کے اندر اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے, ٹرامیٹک بھی ہوتا ہے اور ٹف بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو 15 منٹ کوئی بھی کہہ دے اس کمرے سے نہیں نکلنا تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا. اگر آپ پورے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پورا دن بھی گزار لیں اور آپ کو سائیکولوجیکلی پتہ ہے کہ آپ قید میں نہیں ہیں تو آپ آرام سے, تو وہ تو ایک چیز ہے, وہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مگر جو جیل مینیول کے اکارڈنگلی اور جو لاز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, اسپیشلی کیونکہ ہم لوگ لائر کی ایکسیس ہو, ایک پرزنر, کوئی بھی پرزنر ہو, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں, چاہے وہ کامن مین ہوں, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو لائر ایکسیس دی جائے, ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے, ان کو فیملی ممبر سے ملوانے کی اجازت دی جائے, ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جائے, ان کو ٹارچر نہ کیا جائے, ان کی فوڈ ریکوائرمنٹس, میڈیکل کیئر, یہ چیزیں جو آتی ہیں ہمارے انڈر کہ ہم جا کے ان کو دیکھیں اور رپورٹ طلب کریں جہاں جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ میں نے چیک کیا اور وہاں پہ خاص طور پہ میں سرپرائز تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی کوٹ لکھپت میں ان کو جو ریکریشن فیسلٹیز جو دی گئی ہیں, اور جم بھی اویلیبل ہے وہاں پہ ایکسرسائز کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ خاص طور پہ جو فیمیل پرزنرز ہیں ان کو وہاں پہ ٹیلرنگ کی فیسلٹیز, ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں, مردوں کو بھی لڑکوں کو بھی. اور پھر وہاں پہ ایک پارلر ہے, اس کے اندر ان کو بیوٹیشنز کے کورسز, پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کلاسز ہوتی ہیں, جو کرسچنز ہیں ان کو ان کے فیتھ کے مطابق سنڈے پریئرز, اور پھر اس کے ساتھ جو پرزنرز ہیں, جو عورتیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. اس کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں, ان کے لیے الگ جو ہیں فیسلٹیز ہیں. ناؤ کم ٹو آسیہ اندرابی صاحبہ جو وہاں تہاڑ جیل اینڈ دین کوٹ لکھپت میں بھی یہی میں نے دیکھا کہ ساری فیمیل پرزنرز کو بھی مل کر آئی ہوں. میں نے ان کو بھی کافی وہاں پہ ان کی باتیں, ان کی گریونسز دیکھی ہیں. اور جو اصل بات ہے کہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے پرزن. تہاڑ جیل, اور تہاڑ میں جائیں یا آپ وہاں جائیں کوٹ بلوال سینٹرل جیل میں جائیں, جموں جیل کے اندر بھی جائیں, سری نگر کی, تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ جو وزٹر بھی جا رہا ہے, جو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جو بچی کے ساتھ بھی ہمارے رضیہ سلطانہ کے ساتھ کیا گیا when she was 2 years old, بلکہ that was a turning point in my life. Prison was the turning point in my life کہ میں نے اب کشمیری بچوں اور عورتوں کے لیے میں نے آواز اٹھانی ہے. اتنی سیکشل ہراسمنٹ کی جاتی ہے, بچوں تک کو تو اسپیئر نہیں کیا جاتا, بڑوں کا تو آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ملنے کے وقت کیا اذیت ہوتی ہے. وہاں نہ لائر ہوتا ہے, لائر کی بھی اجازت نہیں ہے یاسین صاحب, فون پہ ہم نہیں بات کر سکتے, ہم لوگ ان کو لیٹر نہیں بھیج سکتے, ہم ان کو مطلب کہ ویڈیو کانفرنس نہیں کر سکتے, ملنا تو بہت دور کی بات ہے. تو پرزنر کو ٹارچر کیا جاتا ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ از کرٹیکلی ایل, ان کو ایسٹمیٹک پیشنٹ ہے, ان کو بیرک میں جس طرح پھینکا ہوا ہے, ان کی فیملی نہیں ان سے مل سکتی, فون پہ ہارڈلی ان کا رابطہ ہوتا ہے, ان کو کبھی لائر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یاسین صاحب کا تو لائر ہے ہی نہیں, اور ان کا تو مطلب کہ یونیلیٹرلی فیصلے کیے جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا. اور یاسین صاحب نے جو کہا تھا جج کو کہ آپ نے فیصلہ لکھا وہ سنا دیں, جی ٹھیک ہے, آپ نے تو سنانا ہے. بالکل بالکل, تو یہی حالت ہے. تو ہم لوگ, میرے لیے یہ بڑا تھا کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو یہاں پرزنرز ہیں کہ ان کو بھی اس لیے تو نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے, تو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں نکلا. فزیکلی ان کو پروڈیوس کیا جا رہا تھا, ان کو لائرز, ان کی فیملیز ان کو مل رہی تھی. تو یہ میرے لیے ابھی بھی جو بھی کسی پارٹی کے یا کوئی بھی ہوں, چاہے وہ آپ کسی بھی کرائم کی وجہ سے ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کا پورٹ فولیو جب سے آپ نے سنبھالا ہے, آپ نے کشمیریوں کے حوالے سے جو ڈپریسڈ ہیں ان کے حوالے سے کیا پلان چیک آؤٹ کیا ہے, کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں؟ بیکاز تقریباً 4 مہینے تو ہو چکے ہیں, تو اس وقت تک آپ نے کیا اس حوالے سے آؤٹ کم آپ کے اس پورٹ فولیو کا کیا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ تھا تو یہ انٹرم سیٹ اپ, مگر اس کے اندر یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ گلوبلی ہم کشمیر کاز کو اور بھی زیادہ جو ہے بولڈلی میں پریزنٹ کروں. خاص طور پہ OIC کے اندر میں نے لیڈ کی ویمن ڈیلیگیشن, اور اس کے اندر سارا وہ پیلسٹینین چلڈرن اور ویمن پہ تھا. نیچرلی وی اسٹینڈ ود دیم ود آر ہارٹ اینڈ سول, پاکستانی اینڈ دا کشمیری پیپل, آئی تھنک اینی ہیومن بینگ وڈ. تو اس کے اوپر بھی بہت سی باتیں ہوئی, مگر میں نے اس کے اندر فوکس میرا
کشمیری ویمن اینڈ چلڈرن پہ تھا اور جو اٹراسٹیز انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے, اور جو نیکسس ہے نیتن یاہو اور مودی کا, اس کو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ایکسپوز کیا. اور آفٹر مائی اسپیچ جتنی بھی وہاں پہ فیمیل منسٹرز آئی تھیں مسلم امہ کی, ان سب کی جو تھیں رسپیکٹس, ان سب کی سولیڈیرٹی ود کشمیری ویمن. اور میں نے ان کو کہا کہ یہ تو سب سے مشکل ہے, چاند سے بھی آپ کو فوٹیج مل جائے گی, کشمیر کی فوٹیج ملنا سب سے مشکل ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا گریو ہیومینیٹیرین ٹریجڈی چل رہا ہے اور دا ورلڈ ریئلائزز اٹ. بٹ یہ ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پیلسٹینینز کی اور کشمیریوں کی جتنی بھی زیادہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ایک یونیفائڈ وائس آئے. اس کے حوالے سے آہے تمیمی کو انوائٹ کرنے کی میں نے پوری کوشش کی, بٹ شی واز اریسٹڈ. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بلانا, ان کو ہم نے لائن آف کنٹرول پہ لے کے جائیں. اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ اس کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر اسپیشلی جو چیلنج آیا آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن اور جو اسٹیمپ ملا ہے انڈین سپریم کورٹ کی وجہ سے, تو اس چیلنج کو کس طرح ہم انٹرنیشنلی لے کے جا سکتے ہیں تھرو لا فیئر ڈومین اور جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم انڈیا پھیلا رہا ہے گلوبلی, جو ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ انڈیا کا ایک بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, جس طرح کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, آسٹریلیا میں, یو کے اندر, ناٹ سر جسٹ سکھ لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ ہٹ لسٹ پہ کشمیری بھی ہیں اس کے اوپر. اور بہت سی فیملیز کو جو ہے بہت ٹارچر کیا گیا آکوپائڈ کشمیر میں, جو کشمیری جو باہر کے ملکوں کے اندر نکلے ہیں باہر. آئی واز آلسو ٹارگیٹڈ, آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ناروے میں گئی تھی اور وہاں پہ اتنی بڑی جو ہراسمنٹ ہوئی انڈینز کی طرف سے جو انڈیا سے آئے, اور بلکہ پورے پلین کے اندر مطلب آلموسٹ 80% انڈینز بیٹھے ہوتے, ہراس کیا انہوں نے پلین کے اندر قطر ٹو ہم ناروے گئے. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے وہاں ہمارے پروٹیسٹرز کے حوالے سے. تو یہ آر ایس ایس ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اس کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے اس کنسلٹیٹیو کمیٹی میں, جو ہماری حریت رہنماؤں اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے حوالے سے. اور فرسٹ ٹائم آئی تھنک ہم لوگ ایک بہت اسٹرانگ اسٹریٹیجک پلان جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے, اور ان کوآرڈینیشن ود موفا, اور ہماری ایڈوائسز جو ہمارے ایکسپرٹس کی ہوں گی, جس میں ایکومڈیشنز ہوں گے, فارمر ڈپلومیٹس ہوں گے, منسٹری آف کشمیر افیئرز از آن بورڈ, اور منسٹری آف فارن افیئرز. یہ سارے ڈوسیز جو ہیں ویکلی میٹنگز کے ہم لوگوں نے ان کو پریزنٹ کرنا ہے ٹو دا پرائم منسٹر انشاءاللہ, ٹو فارن منسٹر, ٹو دی آرمی چیف اینڈ ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرز. اور بائی 5 فیبرری اس کی ہماری بکلیٹ جو ہے وہ ایشو ہوگی انشاءاللہ. اور یہ پلان 100 ڈیز کا پلان بھی ہے, وہ پلان کیا ہے اور کس طرح سے آپ کو 100 ڈیز کا پلان جو ہمارا میپنگ ہے, اس کے اندر کشمیر کے اوپر اور خاص طور پہ پیلسٹائن کے اوپر, ان دونوں کو اس کے اندر انڈکٹ کیا ہوا ہے. اس میں یہ کنسلٹیٹیو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. یس, بکلیٹ بھی ہے جو میں آپ کو پریزنٹ بھی کرنا چاہوں گی. آپ کائنڈلی جی اس کو, یہ 100 ڈے پلان ہے ایڈووکیسی کا, ٹرانسجینڈر, اسپیشلی ایبل پرسنز, ویمن, چلڈرن, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, ہیومن رائٹس, رائٹس آف مائنورٹیز, اس پہ جو ہم کام کر رہے ہیں. اور اسپیشل فوکس ہے آن اپریسڈ پیپل آف انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ پیلسٹائن کا بھی جو ہمیں چیلنج ملا. ٹھیک ہے, بالکل, یہ ہم اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے دکھائیں گے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈائسپورا کا. یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائسپورا جو ہے اسے اگر ہم جیلن کر لیں تو جو انٹرنیشنلی میسز کی حد تک, پاور سینٹرز کی حد تک, گورنمنٹ کی حد تک جو اویئرنیس ہے وہ پھیلانے میں کافی مدد ملے گی. اس سمت میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ بالکل, ڈائسپورا بھی جو ہے ہمارا بہت ایکٹیو ہے کشمیریوں کا, ان کو کلب کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو میرا خواب تھا پہلے کہ گراس روٹ پہ ہم اس کے تھرو, اپنی اس کمیٹی کے تھرو انشاءاللہ وی ول آل ورک آن اٹ, کہ 2 ہفتوں تک انشاءاللہ اس کے اوپر پورا فریم ورک بھی بن جائے گا. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کشمیر کمیٹی, جس طرح آر ایس ایس کا ایک فیشسٹ نیریٹو گراس روٹ کے اندر گرو کیا, دیٹ واز تھرو ڈسٹرکٹ لیول کمیٹیز, تحصیل لیول کی. بالکل, ہم نے اس کو ماسز کو امپاور کرنا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می سٹنگ اور ایز اسٹیک ہولڈرز آف آکوپائڈ کشمیر, بلکہ اس کی ڈائریکٹ اونرشپ ہم نے ماسز کو دینی ہے. اور جتنا زیادہ ہم ان کو اسٹرانگ کریں گے, اور گلوبلی بھی جو نیٹ ورک ہے ہمارا ایکٹیو کشمیری ڈائسپورا کا, ان کو بھی ہم نے اس کے اندر آن بورڈ لینا ہے. ہم لوگوں نے اس کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے تاکہ ایک یونیفائڈ اپروچ. یس, اس کو بیسک جو ہمارا مقصد ہے اس کشمیر کنسلٹیٹیو کمیٹی کا, کہ جو انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہمارا نیٹ ورک ہے کشمیریوں کا,
اور جو ریجنلی بھی ہے اور جو نیشنلی بھی ہے، ان سب کو کلب کر کے ہم نے ایڈوائسز دینی ہے. جو ہمارا کام ہے ہم نے اپنا وہ کرنا ہے، اور اس کے اندر کشمیر انوائے کی بھی ریکمنڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے تھرو بھی زیادہ سے زیادہ امپاور کرنا آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو، اور ریفیوجیز کو آن بورڈ رکھنا ہے ہم نے اس کے اندر. اور آئی نو اٹس ہرکولن ٹاسک اینڈ وی آر ہیئر فار این انٹرم سیٹ اپ. آئی ہوپ کہ ہماری ریکمنڈیشنز جو ہیں ایکشن میں آئے اور اپ کمنگ گورنمنٹ جو ہے ان کو آن بورڈ لیں. بالکل ٹھیک ہے. باتیں تو یقیناً بہت سی ہیں، سوال بھی بہت سے ہیں مشال صاحبہ، لیکن وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے پروگرام کو ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. انشاءاللہ یہ جو باقی تشنگی رہ گئی ہے کسی اور پروگرام میں بھی اٹھا رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.